अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की बड़ी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैजाबाद धरना केस, ये नाम आपने सुना होगा, फैजाबाद धरना केस, उसको जो रिव्यू है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। इस केस की इंपॉर्टेंस ये है और ये बड़ी खबर इसलिए है कि आपको याद होगा कि फैजाबाद में 2017 में टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उस वक़्त की हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसके खिलाफ धरना दिया और वो आपको पता है काफ़ी अर्सा रास्ता ब्लॉक किया और फिर उस धरने के बाद वो मुंतशिर हुए और जो उनका एक मुआहदा हुआ था वो मुआहदा जो हुआ वो बवसातत उस मुआहदे की शिक नंबर 6 में लिखा गया है कि ये जो मुआहदा है ये हुआ जनरल बाजवा, जो कमर जावेद बाजवा उस वक़्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनकी, और बवसातत उसमें नाम लिखा हुआ है नीचे जनरल फैज का, उनके साइन भी हैं जो डीजीसी थे उस वक़्त आईएसआई में, और हकूमती दो नुमाइंदों के भी दस्तखत हैं इसके ऊपर, ये आप स्क्रीन पर देख भी सकते होंगे। एक उस वक़्त के इंटीरियर मिनिस्टर जो नून लीग से थे एहसन इकबाल, और दूसरे अरशद मिर्जा जो सेक्रेटरी इंटीरियर थे, और दूसरी तरफ दस्तखत जो हैं वो मौलवी साहिबान के हैं। इस मामले के ऊपर एक सुओ मोटो नोटिस हुआ और वो सुओ मोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट में जिस बेंच के पास लगा वो उसकी सरबराही जस्टिस मुशीर आलम कर रहे थे, और मुशीर आलम के साथ दूसरे जज थे काजी फैजीसा। इस केस में जो आखिरी समाअत हुई वो नवंबर 2018 में हुई। उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ चुकी थी, इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान थे, इलेक्शन वगैरह हो चुके थे, सब कुछ हो चुका था। लेकिन ये समाअत जो है वो चलती रही और समाअत नवंबर में लास्ट शायद हुई थी 2018 में, और 2019 के शुरू में गालिबन फरवरी 2019 में ये जो है ये फैसला जो है ये आया था, और इस फैसले की जो लिखने वाले थे वो जस्टिस काजी फैज ईसा थे। इस फैसले को लेकर, इस फैसले में काफ़ी सारी चीज़ें थी, उस फैसले के अंदर जो लिखी हुई चीजें थी उनके ऊपर एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अभी हम इस चीज से पहले कि इस केस के अंदर क्या फैसला था और किस बात के ऊपर रिव्यू फाइल किया और किसने रिव्यू फाइल किया, इस बात पे करने से पहले दो बातें अर्ज करना चाहूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज तो ये है कि ये काजी फैजीसा साहब के चीफ जस्टिस बनने से साथ ही दो बड़ी पेशन गोइयां की बड़े इंपॉर्टेंट लोगों ने। एक तो पेशन गोई की जनाब फैसल वाडा साहब ने कि जी काजी फैजीसा जो हैं वो आते साथ ही वो उसके जो रिव्यू पिटीशन है और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जाएंगे फैजाबाद धरने केस के, और रिव्यू पिटीशन को भी लगाया जाएगा। जाहिर बात है जब तक रिव्यू है तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता, तो वो इस केस को फिक्स करेंगे। और हैरत अंगेज तौर के ऊपर ये जो केस है वो पहले हफ्ते में ही सुप्रीम कोर्ट में फिक्स हो गया, जबकि इससे पहले 3 या 4 चीफ जस्टिस गुजर चुके हैं 2019 से लेके 2023 तक, और ये रिव्यू जो है वो फाइल नहीं किया गया। और जिस तरह से माना जाता है कि एजेंसीज और फौज की इतना असर रसूख होता है अदालतों के ऊपर, तो वो अगर चाहते तो ये रिव्यू लगवा कर इसके अंदर जो मनचाहा फैसला था या अपने बारे में जो बातें की गई थी वो हटवा सकते थे, लेकिन समहाउ किसी भी चीफ जस्टिस ने मुनासिब नहीं समझा इस रिव्यू को फिक्स करने का। लेकिन जैसा फैसल वाडा साहब ने प्रिडिक्ट किया था उसी तरह से ये चीज फिक्स हो गई। अब इसी तरह से एक और आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है, उनका नाम है असतूर। असतूर रिसेंटली एजेंसियों की, फौज की, आईएसआई की भी तमाम खबरें देते हैं, और माजी में वो काजी साहब के भी बड़े करीब थे और अभी भी शायद होंगे, वहां से भी उनके पास खबरें आती रहती हैं। बहरकैफ उनका जो असद तूर है उसका ये कहना है फैसल वाडा के बारे में कि फैसल वाडा जो हैं वो आईएसआई के जो काउंटर इंटेलिजेंस के चीफ हैं डीजीसी जनरल फैसल नसीर, उनकी तर्जुमानी करते हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है कि फैसल वाडा जो एक माना जाता है और बकौल असद तूर के वो तर्जमानी करते हैं डीजीसी की, उनकी प्रिडिक्शन हुई और उनकी प्रिडिक्शन के बाद ये केस लग गया, रिव्यू लग गया। अब आ जाते हैं इस केस के अंदर। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को, और मेरे ज्यादातर सुनने वाले जो हैं और देखने वाले हैं वो बैरून मुल्क भी हैं, तो थोड़ी सी यादाश्त धरा देते हैं और फिर इस केस के ऊपर जो अपना तजिया है वो आपके गोश गुजार कर देते हैं।
پہلی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ اس فیصلے کے اندر جو تھا وہ مختلف چیزوں کا مطلب جس طرح کہتے ہیں نا ہمارے پاکستان کے مطالعہ پاکستان کے اندر جتنی باتیں لکھی ہوئی اچھی وہ تھی، قائد اعظم صاحب کا قول بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن جو چیز اس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ بھی تھی اور جو چیز شاید گراں بھی گزری جس کی وجہ سے ریویو میں لوگ آئے بشمول پاکستان تحریک انصاف کے، وہ چیز یہ تھی کہ اس کے اندر قاضی صاحب نے یہ لکھا کہ ادارے جو ہیں جو فوج ہے ان کی جانب سے کوئی مداخلت ہوتی ہے سیاسی معاملات کے اندر اور یہ انڈیکیشنز ملتی ہیں، لہٰذا چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ اس کے اوپر کارروائی کریں اور ان کے ماتحت جو بھی فوج کے لوگ ہیں چاہے وہ آئی ایس آئی میں ہیں یا کسی اور ادارے میں ہیں وہ جو اپنے اوتھ سے غداری کر رہے ہیں فوج میں سیاست میں مداخلت کر کے، کیونکہ ہر فوجی جو ہے وہ ایک اوتھ لیتا ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا، تو لہٰذا جو جو اپنے اوتھ کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ وہ فیصلے کا حصہ تھا اور اس میں یہ بھی انڈیکیشن دی گئی کہ شاید جیسے 2017 کا جو دھرنا تھا وہ دھرنا پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور اس وقت کی جو حکومت ہے نون لیگ کی اسے نقصان پہنچانے کے لیے شاید یہ فوج نے ہی کروایا تھا۔ یہ اس فیصلے کا وہ حصہ تھا جس کے اوپر فوج کی جانب سے بھی شدت کا اس کے اندر ریزرویشنز تھی شدت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی جو کہا گیا اور دوسری جو دیگر پولیٹیکل جماعتیں تھیں، الیکشن کمیشن، انٹیلیجنس بیورو، تو یہ لوگ سارے جو ہیں یہ ریویو میں چلے گئے۔ اس میں کچھ آئی تھنک 7 یا 8 پارٹیز جو ہیں وہ ریویو میں گئی ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی تو اس میں پارٹی فوج ہے، آئی ایس آئی ہے۔ آئی ایس آئی نے ریویو فائل کیا ہوا ہے کہ جی انہیں جو ہے وہ وداؤٹ کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی ثبوت کے ان کے ساتھ یہ چیز جوڑ دی گئی ہے اور لہٰذا اس والے حصے کو اس فیصلے میں سے حذف کر دیا جائے۔ دوسرا اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف بھی گئی ہوئی ہے اور وہ بھی ظاہری بات ہے کہ انکاری ہے کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں، جھوٹ ہیں اور فوج کوئی مداخلت نہیں کرتی۔ اب یہ جو ہے یا اس 2017 کے دھرنے میں نہیں کیا، یہ ہے 2019 کے پیرائی کی بات۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو دوسری اتحادی جماعت تھی بعد میں پی ڈی ایم میں بھی شریک ہوئی وہ ایم کیو ایم بھی تھی، جو ایم کیو ایم پاکستان ہے، وہ ان کے جو وزیر تھے، وزیر قانون بھی تھے ہمارے فروغ نسیم صاحب، وہ بھی انہوں نے بھی اپیل کی، الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی اپیل تھی اور بڑی انٹرسٹنگلی شیخ رشید صاحب کی جانب سے بھی وکیل تھی۔ اور میں نے آج ٹویٹ بھی کیا تھا صبح سویرے کہ جی اگر یہ کیس فکس ہو گیا ہے تو سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو پچھلے کچھ دنوں سے مسنگ پرسن بن چکے ہیں، کم از کم میں سمجھتا ہوں 28 تاریخ کو سب سے پہلا سوال جو چیف جسٹس صاحب کو یا اس بینچ کو کرنا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی وہ ریویو کرنے والا شخص کدھر ہے، شیخ صاحب کدھر ہیں، کس ادارے کے پاس ہیں، تو چلیں اس بہانے شاید ان کی بازیابی ہو سکے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اب یہ ریویو کے اندر یہ جو چیزیں کہی گئی ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر ہماری ریزرویشن ہے اور اس چیز کو ہٹایا جائے۔ اب جو ریویو ہے وہ فکس ہوا ہے جس بینچ کے سامنے، بینچ بھی بڑا تگڑا ہے، اس میں قاضی صاحب کے ساتھ ساتھ امین الدین صاحب ہیں، جسٹس امین الدین اور جسٹس اطہر من اللہ۔ جسٹس اطہر من اللہ ہم سب جانتے ہیں ہی اسپیکس ہز مائنڈ، اور میں تو ان کا بڑا مداح ہوں کیونکہ آلدو جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں جب وکالت کرتے تھے تو ان سے اچھی سلام دعا بھی تھی، اور لیکن جب میں مشیر تھا اور وہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ تھے تو کافی سختی سے بھی پیش آتے تھے، اور ان کی تمام سختی کا میں اس لیے احترام کرتا تھا اور ہمارے خلاف یا کہہ لیجئے کہ بہت سارے اسٹرکچرز بھی پاس کیے، لیکن میں ان کا اعتراف اس لیے کرتا ہوں کہ قاضی جو اطہر من اللہ صاحب ہیں وہ انتہائی اصولی انسان ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ جو ہے اسٹرانگ اور بولڈ سٹیپ اٹھایا، اور بالکل وہ ان کا کام ہے، وہ ضامن ہیں ہمارے شہریوں کے بنیادی حقوق کے۔ حکومتوں کا کام ہے کہ حکومتیں اکثر اپنے جو حد ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنل لیگل اس سے تجاوز کر جاتی ہے جانتے نہ جانتے، اور ججز اس کو روکتے ہیں، تو جو اطہر من اللہ صاحب ہیں اس معاملے میں بڑے صحیح سمجھے جاتے ہیں۔ خیر، اب اس کیس کے اندر جو معاملہ ہے کہ مین ایشو اس میں یہ ہے جی کہ اس وقت جو قاضی صاحب نے اس کو فکس کر لیا ہے، تو اب پہلی تو بات ہے کہ ریویو کے اوپر دیکھا جائے گا کہ جو فیصلے کے اندر چیزیں کہی گئی تھی وہ کوئی لیگل سٹینڈنگ ہے کہ نہیں ہے۔ آف کورس جو آئی ایس آئی کی جانب سے اور فوج کی جانب سے وکلا پیش ہوں گے وہ تو اسی بات کے اوپر ہوں گے کہ جی آپ
نے جو بات لکھی فیصلے کے اندر، اس کا کوئی ایویڈینشلی ثبوت، یعنی کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی شہادت نہیں ہے کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے۔ اب بات یہ ہے جی کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، جس طرح سے خدا ہے اب سب کو معلوم ہے، اب اس کی شہادتیں کہاں کہاں سے لائیں۔ تو جہاں تک اگر تو بات کی جائے فیکچول، کیونکہ جج صاحب نے ایک بات کی اور اس کی آف کورس اس کے پیچھے یہ تو یا تو ان کا اوپینین ہو سکتا ہے، اور اگر اوپینین ہے تو وہ پھر انفورسیبل نہیں ہے، لیکن اگر یہ حقیقت ہے تو اس حقیقت کے لیے کوئی شواہد بھی ہونے ضروری ہیں۔ اس چیز کا بھی امکان ہے کہ شاید کوئی کمیشن نہ بنا دیا جائے کہ یہ چیز کا تعین کرے کہ کیا فوج کی مداخلت ہے یا تھی یا ہوتی ہے۔ یہ سوال بھی سامنے رکھے جا سکتے ہیں۔ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اینگل اس کے اندر، متی اللہ جان ایک اور صحافی ہیں، سپریم کورٹ کو کورٹس کو کور کرتے ہیں، ان کی جانب سے بھی میں دیکھا وہ آ رہا تھا کہ ان کا ایک ہمیشہ سے الگ ہی سٹانس ہوتا ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو اس کیس میں ریویو میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ جو ابھی تک قانون ہے، جو پچھلا قانون تھا، تو ریویو میں جج بھی وہی ہوتے ہیں اور وکیل بھی وہی ہوتے ہیں۔ آلدو ابھی جو سپریم کورٹ پروسیجرز کے قانون کو چیلنج کیا گیا ہے، اگر وہ قانون جو ہے وہ لاگو ہو جاتا ہے تو پھر آف کورس مطیع اللہ جان کی بات مانی جا سکتی ہے، تو یہ والی خیال بھی شاید سوال بھی اٹھے گا۔ ایک ویو یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید ابھی کیس فکس ہوا ہے اور ہٹ جائے، اور ایک ویو یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو فیصل واڈا کی پریڈکشن کی بات کی اور اس کے اوپر کیس لگ گیا، دوسرا یہ ہے کہ آج سے 2 دن پہلے نواز شریف صاحب نے لندن بیٹھ کے یہ فرض اس کا کہا تھا کہ احتساب ہونا چاہیے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا، کچھ ججز کا بھی نام لیا تھا، اور اتفاق کے طور پر اس کیس کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو اگر وہ فوج میں کسی کا نام لیتے ہیں تو وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ ہی کا ہے۔ تو اب اس کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس کی ٹائمنگز کی جو آپس میں کو ریلیشن ہے، یہ کوئی کو انسیڈنس ہے، اتفاق کی بات ہے، یا اس کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی اور دوسری چیز بھی شامل ہے۔ اب بات یہ ہے جی کہ یہ معاملہ ہے 2017 کا۔ اب اس کیس کے اندر جو اگلا میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کیس کے اندر ایک پارٹی جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگلی پاکستان تحریک انصاف ہے۔ پاکستان تحریک، اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتا دوں کہ اس فیصلے کو لے کر فوج کو غصہ تو بہت تھا، اس کی تو میں خود عینی شاہد ہوں، کیونکہ جس وقت یہ فیصلہ آیا اس فیصلے کے بعد جنرل باجوہ جو تھے وہ بڑے غصے میں بھی تھے، بڑے پرٹرب بھی تھے، اور ان کا ویو یہ تھا، اور یہ خان صاحب پہلے بھی بات کر چکے ہیں، کہ وہ اس وقت قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس فائل کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے یہ جو الزام لگایا ہے فوج اور ISI کے اوپر، یہ ایک غلط الزام ہے اور جھوٹا الزام ہے، اس لیے ریفرنس فائل کیا جائے۔ اس بات کے اوپر میں نے بھی اس میٹنگز میں شرکت کی، اور میں نے بڑا اس کے اندر سمپل سا ایک لیگل پرنسپل پیش کیا جی کہ کسی ججمنٹ کے اندر لکھی ہوئی کسی بات کے اوپر آپ کسی کے خلاف ریفرنس فائل نہیں کر سکتے، اس کی کوئی قانونی گنجائش نہیں ہے۔ کسی جج کے خلاف ریفرنس فائل ہونے کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ خیر یہ ایک ہسٹری کی بات ہے اور ریکارڈ کی بات ہے، اور خان صاحب نے اس میں چونکہ ان دنوں یہ ایک ریفرنس بنا کے بھی لائے تھے، وہ انکار کر دیا تھا۔ بعد میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جو بعد میں ریفرنس فائل ہوا بیرون ملک جائیدادوں کا، اس کے پیچھے یہ ریزن شامل تھی، اس سے میں اتفاق نہیں کرتا، وہ اپنے میرٹ کے اوپر ایک الگ چیز تھی، اس کو ہم نہیں بھی چھیڑتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس فیصلے کو لے کر اور اس فیصلے میں کی گئی باتوں کو لے کر بڑا شدید غم و غصہ تھا، اور جو ان کی اپیل میں بھی، جو ریویو میں بھی لکھا گیا ہے کہ اس سے فوج کا morale نیچے ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اصل چیز اور اصل مدعا جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ اس فیصلے میں جو قاضی صاحب کا فیصلہ تھا، میں ویسے اپنے ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو قاضی صاحب کا دھرنے والا فیصلہ تھا 2017 کا، جو 2019 میں دیا گیا، اس فیصلے میں جو باتیں کی گئی ہیں، جو باتیں ہونی چاہیے، اس سے تو میں 100% اتفاق اس لیے کرتا ہوں کہ بالکل اصول اور قانون کی بات ہے کہ سیاست کے اندر فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود کے اندر رہنا چاہیے، بشمول سپریم کورٹ، فوج اور پولیٹیشین، سب کچھ۔ جہاں تک فوج کی بات ہے کہ جی آپ نے بغیر کسی ثبوت کے ہمارے اوپر الزام لگا دیا، شاید وہ بات بھی درست ہے، کیونکہ ثبوت تو کوئی نہیں ہے، یہ کوئی فیکٹ فائنڈنگ تو تھی نہیں سپریم کورٹ کی جانب سے، قاضی صاحب کا اور ججوں کا یہ خیال تھا کہ فوج مداخلت کرتی ہے۔ تو اب بات آ گئی ہے کہ دیکھیے، اگر
ہم یہ مان لیں کہ 2017 کا جو دھرنا ٹی ایل پی نے دیا وہ اصل میں فوج نے کروایا، اور اس کا مقصد نون لیگ کی حکومت کو کمزور کرنا تھا، اور پھر اس کو سالو بھی فوج نے کروایا جس کا مقصد شاید کچھ انہوں نے لے دے کرنا تھا۔ تو میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ہمارے دور حکومت میں بھی یہی ٹی ایل پی نے اسی جگہ کے اوپر، فیض آباد کے اوپر، اسی ڈیزائن میں دھرنا دیا تھا۔ تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی کوئی اس کے اندر کنائیونس شامل تھی 2017 میں، تو پھر 2020 میں یا 19 میں جو ہمارے خلاف دھرنا ہوا اس کے پیچھے کس کی کنائیونس شامل تھی؟ اور اسپیشلی یہ سوال اس لیے بھی ریلیونٹ ہے کہ آج رانا ثناء اللہ کا انٹرویو بھی طلعت حسین کے ساتھ آیا ہے، جس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کا ووٹ دینے کے پیچھے وجہ جو تھی وہ عمران خان کی حکومت کو کمزور کرنا تھا، اور عمران خان کو لڑائی کروانی تھی جنرل باجوہ کے ساتھ۔ تو لہٰذا نون لیگ کی جو ساز باز ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کا تو اعترافی بیان آ گیا ہے ریکارڈ کے اوپر۔ تو اب اگر قاضی صاحب سبسٹانشل جسٹس کی طرف جائیں، ایک تو چیز ہوگی 2017 کی، اب آ جاتے ہیں 2019، اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں 2022 آنورڈز۔ 2022 آنورڈز اس وقت ملک میں جو ہو رہا ہے، اور ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس وقت، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس کے اندر جو وزیر ہیں، اس وقت جو سیاست کا حال ہے، اس وقت جو صحافت کا حال ہے، اس سب کے پیچھے کون ہے؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ کا فیض آباد دھرنا مثال اس وقت بنے گا، فیض آباد دھرنے کا فیصلہ مثال اس وقت بنے گا کہ اس کے اندر کی ہوئی بنیادی اصولی بات کا اطلاق سب کے اوپر ہو۔ یہاں پہ ایک بات پاکستان تحریک انصاف کو بھی کرنی پڑے گی، میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ رائے ہے، ان کو، ان کے وکلا کو رائے ہوگی کہ وہ اس ریویو پٹیشن کے اندر اپنی جو ریویو ہے، جو پٹیشن ہے، اس کو امینڈ کریں، اور اس کو امینڈ یہ کریں کہ آج اس فیصلے کے اوپر جو ہمارا ریویو ہے اور اصل جو فیصلہ ہے اس کا اطلاق ہونے کے اوپر موجودہ حالات کے تناظر کو بھی سامنے مد نظر رکھا جائے۔ کیونکہ جہاں پہ آپ بات کرتے ہیں ایک پرنسپل کی کہ یہ پرنسپل ہے، تو یہ پرنسپل سب پہ لاگو ہونا چاہیے، تواتر کے ساتھ لاگو ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پرنسپل 2017 میں تو لاگو ہو لیکن 2022 اور 23 میں لاگو نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسا پنڈورا باکس ہے جس کو سپریم کورٹ نے فکس تو کر دیا، کھول تو دیا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر مداخلت 2017 میں تھی تو مداخلت آج 2022 اور 23 میں بھی ہے۔ آج اعترافی بیان موجود ہے رانا ثناء اللہ کا کہ جی ہماری گٹھ جوڑ ہو چکا تھا، اور ہم نے 2019 سے ہی عمران خان کی حکومت کے اندر جنرل باجوہ کے ساتھ ساز باز کر کر رخنہ اندازی شروع کر دی تھی۔ تو یہ ثبوت تو آپ کے سامنے موجود ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے تو آپ کے پاس کسی کا اعترافی بیان نہیں ہے کہ 2017 کا جو دھرنا تھا اس کے اندر پی ٹی آئی کی شمولیت تھی، جبکہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ آج زیادتیاں ہو رہی ہیں اور اس کے پیچھے کون ہے اور کون کون لوگ شامل تھے، اس کا اعترافی بیان تو آپ کے سامنے کافی آ چکے ہیں۔ تو اس صورت میں پی ٹی آئی کو بھی اپنی جو ریویو پہلی بات ہے جی، ریویو پٹیشن میں آپ کہیں کہ جی آپ نے جو فیصلہ دیا بالکل درست دیا، بالکل سوراخوں پہ دیا، کیونکہ عمومی طور پر تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ مداخلت ہے، لیکن وہ مداخلت جو ہے وہ صرف ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے، وہ مداخلت سب کے خلاف ہے۔ تو اگر آپ واقعی ہی آپ یہ بیڑا اٹھانا چاہتے ہیں اور آپ سیاست کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا امپلیمنٹیشن آج سے کریں۔ ماضی میں جا کے قبریں کھود کے امپلیمنٹیشن کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے صرف یہ ثابت ہوگا کہ آپ بھی ایک پارٹی ہیں۔ اگر آپ صحیح معنوں میں منصف ہیں تو منصفی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پھر جو انصاف ہے اس کا آغاز آج اب کے حالات سے کریں۔ آج پاکستان کا سابق وزیر اعظم ایک جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کیس کی حقیقت کیا ہے، اس کیس میں فیکٹس کیا ہیں جس میں اس کو سزا ہوئی ہے، منصف کے طور پر آپ کے سامنے وہ بالکل صاف واضح ہے۔ اور اس کے بعد اگر وہ شخص وزیر اعظم ہونے کے باوجود اپنی ایک ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا اسیسینیشن کی اٹیمپٹ کے اوپر، تو پھر مداخلت کا سب سے بڑا ثبوت آپ کو وہاں ملتا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت اس پنڈورا باکس کو کھولنا میں سمجھتا ہوں چیزوں کو اور کمپلیکیٹ کرے گا۔ ملک کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر، جسے پنجابی میں کہتے ہیں، اور گنجل، کیونکہ وہ جو کمپلیکیٹ لفظ ہے نا وہ صحیح ایکسپلین نہیں کرتا، وہ جو گنجل پڑ جاتا ہے نا یہ وہ گنجل ڈال دے گا۔ تو اگر تو قاضی صاحب نے سمجھا کہ یہ گنجل نہیں ڈالنا تو یہ منڈے کو، یہ جو 28 کو فکس ہوگا تو اس میں کوئی تاریخ واریخ پڑ جائے گی،
لیکن اگر آپ نے اس میں گنجل ڈالنا ہے تو پھر دو کام ہوں گے. آپ آج میری پریڈکشن نوٹ کر لیں کہ یہ پنڈورا باکس کھلے گا، اس کی شاید لائیو کوریج بھی الاؤڈ ہو جائے، اور جو ہونی چاہیے. یہ بہت ہو چکا کہ جی ہم نے پچھلے بند دروازوں کے پیچھے کام کرنا ہے. کھولیں قاضی صاحب، آپ زندہ باد. اگر آپ یہ تمام جو ہے اس میں پک اینڈ چوز نہ کیجیے، آپ تمام جو پروسیڈنگز ہیں وہ ان کو آن ایئر کریں، لائیو دیکھے، دنیا دیکھے، جو بات ہو رہی ہے سب کو پتہ چلے، لوگوں کو خود فیصلہ کرنے دیں کہ کون سچ پہ کھڑا ہے اور کون صرف جو ہے اس وقت رنگ بازی کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ جو آپ کا جو پنڈورا باکس ہے فیض آباد دھرنا کیس والا، یہ اب دیکھتے ہیں کس طرف جاتا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو بار بار کچھ لوگوں کی طرف سے دہرایا جاتا ہے کہ فلاں کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے یا فلاں کے خلاف ہونے والی ہے، میں اس پہ اعتبار نہیں کرتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کارروائی کا سلسلہ کسی ایک خاص ادارے اور اس کے لوگوں، چاہے وہ حاضر سروس ہوں یا ریٹائرڈ لوگ ہوں، تو وہ شروع ہوگا تو وہ سلسلہ کہیں رکے گا نہیں، کیونکہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا. دیکھتے ہیں 28 تاریخ کو کیا ہوتا ہے. 26 کو بھی ایک اور کیس لگا ہوا ہے، تو انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.